अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट के हवाले से बात करें तो आज के दिन स्टार्टिंग ऑफ द डे लेकिन अगेन रेंज बाउंड सिचुएशन विटनेस की जा रही है, यानी कि मार्केट के अंदर जो सेंटिमेंट्स हैं या फिर जो एक हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी हद तक लैकलस्टर देखी जा रही है। इन्वेस्टर्स काफ़ी रिलक्टेंट दिखाई दे रहे हैं, वेट एंड सी की पोजिशन है, कॉशियस स्टैंस है। ये तमाम चीज़ें क्यों हैं आज के प्रोग्राम में डिटेल डिस्कशन करेंगे। इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के हवाले से बात करें तो मुल्क में यकीनन फ्लड के हवाले से काफ़ी हम कह सकते हैं कि सैलाबी मुतासरीन मौजूद हैं, सैलाब से काफ़ी लोग मुतासर हुए हैं और साथ साथ उनकी जो एक हम कह सकते हैं ना क्रॉप्स हैं, उनकी जो इनकम है, उनकी जो ओवरऑल बिजनेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा उससे इम्पैक्ट लिए उन्होंने। तो इट मीन्स कि यहाँ पर इकॉनमी के लिए चैलेंजेस बहुत मौजूद थे। अगेन फ्लड के आने के बाद भी जो है वो चैलेंजेस में मज़ीद इजाफा हुआ है। हम कह सकते हैं कि UN सेक्रेटरी जनरल भी यहाँ पर मौजूद है और उन्होंने काफ़ी पूरे दुनिया से अपील की और कहा कि पाकिस्तान अभी मुश्किल हालात से गुजर रहा है। पाकिस्तान की IMF के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेट जो है वो वेव ऑफ किया जाए और वर्ल्ड बैंक का भी डेट वेव ऑफ किया जाए। वो भी आज के प्रोग्राम में डिटेल डिस्कशन करेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन अगर जस्ट पूरी इकॉनमी और स्टॉक मार्केट के ऊपर नज़र डालें तो यहाँ पे एक फ्लैट नोट विटनेस किया जा रहा है। मतलब एक्टिविटी इतनी ज़्यादा जो कि एक नीड ऑफ द आवर भी है और साथ साथ रिकॉर्ड भी है, और हम कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टर्स काफ़ी अरसे से जिसका वेट भी कर रहे थे वो अभी मिसिंग दिखाई दे रही है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 41,948.16 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 42,137.8, लोअर वाज 41,812.93 एंड लास्टली क्लोजर 41,862.29। यानी हम कह सकते हैं कि जस्ट काफ़ी छोटे स्पैन में मार्केट ने आज ट्रेड किया है। 85.87 का डिक्लाइन स्पेसिफिक इन अ डे देखा गया। टर्नओवर में करंटली 161.42 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। कल के मुकाबले में यानी फ्राइडे के मुकाबले में डिक्लाइन देखा जाता है 14.86 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू इज गुड, हम कह सकते हैं कि लास्ट वीक के मुकाबले में बेहतर दिखाई देती है 5.83 बिलियन रुपीस। एंड वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप बीइंग इन रेड टेरिटरी। HBL ट्रेजरी फंड्स इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं माइनर से इजाफे के साथ 0.01। 10.01 पे क्लोजर 45.07 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। जो फर्स्ट हमें स्क्रिप्ट दिखाई दे रहा है ये आज के दिन ही हमने इसको विटनेस किया है, इसकी ट्रेडिंग, तो इसके बारे में मजीद बात करेंगे। TRG सेकंड स्क्वाड पे 2.34 का इजाफा देखा गया। 96.16 पे क्लोजर रहा। 15.74 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए, काफ़ी अरसे बाद लाइमलाइट में TRG। एंड लास्टली WTL 0.03 का डिक्लाइन, 1.2 पे क्लोजर, 9.94 का कारोबार रहा। तीनों स्क्रिप्ट्स डिफरेंट सेक्टर से इनकी एसोसिएशन और साथ साथ हम कह सकते हैं कि पेनी स्टॉक्स भी हैं और डिफरेंट मिड टियर और हम कह सकते हैं कि ब्लू चिप भी मौजूद हैं। सो नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं फ्लड का इम्पैक्ट, जो कि हम डेली बेसिस पे सोचते हैं कि इसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो डिस्कशन ज़रूर करें ताकि पता चले कि क्या क्या चीज़ें इससे मुतासर हुई हैं और इसको कैसे दोबारा ज़िंदगी की तरफ या फिर उनकी जो एक मुतासरीन है उनकी रिहैबिलिटेशन कैसे मुमकिन हो सकती है, वो हम डेली बेसिस पे डिस्कशन करते हैं। तो एजेंडा के अंदर आज हमने शामिल किया है ओवरऑल टेक्नोलॉजी के हवाले से स्पेसिफिक हमारी नीड क्या है, साथ साथ हम कहेंगे कि बिजनेसेस, स्टार्टअप्स, SMEs जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है और किसी भी मुल्क की बैकबोन होती है, तो उसको कैसे फ़रोग दिया जा सकता है, उसको कैसे प्रमोट किया जा सकता है, आज हम डिस्कशन करेंगे। साथ साथ इंक्यूबेटर सिस्टम, इंक्यूबेटर प्रोग्राम क्या है ये और कितना ज़्यादा नेसेसरी है किसी भी कंट्री के लिए, पाकिस्तान में इस पर कितना काम हो रहा है और यूनिवर्सिटी लेवल्स पे ख़ासकर हम कहेंगे काफ़ी तवज्जो दी जा रही है। तो एक्चुअली इंक्यूबेशन है क्या और कितना ज़्यादा अब इस पे काम हो रहा है, आज हम डिस्कशन करेंगे। साथ साथ यूनाइटेड नेशन के जो हम कहेंगे सेक्रेटरी आए थे जनरल, उनका जो पाकिस्तान के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक से अपील की गई है डेट के वेव ऑफ करने के ऊपर, डेट है वो वेव ऑफ कर दिया जाए। सो अगर ऐसा हो जाता है तो क्या ये पाकिस्तान को रिलीफ देगा? देखिए, ये सारे एनेबलिंग टूल्स हैं जो UN सेक्रेटरी जनरल की तरफ से आ रहे हैं, दूसरी दुनिया में और बहुत सारी जगह बातें हो रही हैं। हमें इनको तो ज़रूर जो है वो कैपिटलाइज करना चाहिए, लेकिन साथ साथ अपनी प्लानिंग से नहीं हटना चाहिए कि जी अब लोन माफ़ हो गया, अब हमें कोई परवाह नहीं है। नहीं,
یہ ایک اپارچونٹی پھر جب اس ڈیزاسٹر کو اپارچونٹی میں کریٹ کریں اور اس اپارچونٹی کو جو ہے وہ آگے لے کے بڑھیں، ورنہ ہم اگر اسی مدد پہ انحصار کرتے رہیں گے، اسی ویورز پہ انحصار کرتے رہیں گے تو شاید ہم کہیں آگے لیٹ ہو بڑھنے کے جائیں قابل گے. نہیں ہوں گے. رائٹ، ہمیں پریپیئر رہنا ہے. پلیز ڈاکٹر صاحب آپ اس پہ کامنٹ کیجئے کہ جو ابھی کے حالات ہیں، موجودہ حالات اکانومی کے، اور اوپر سے فلڈ بھی آ گیا ہے، اب ہمارے پاس مزید چیلنجز کا ایک کہتے ہیں نا اضافہ ہو چکا ہے، اسے کیسے کنٹرول کیا جائے؟ میں ایک تو چنائے صاحب کی بات سے متفق ہوں 100%، جی کہ جہاں لوگوں کا نقصان ہوا، ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ جن کا نقصان ہوا ہے ان کے لیے تو بہت تکلیف کا باعث ہے، لیکن بحیثیت قوم ہم بھی ان کے درد و دکھ میں شامل ہیں، اور جو ممکن ہے وہ کر رہے ہیں. اس وقت جو فیز ہے ہمارا وہ تو اس وقت ریلیف کا ہے، کسی طرح سے لوگوں کو رسپانس دی جائے، ریلیف دیا جائے. جو لوگ پانی کے بیچ میں کھڑے ہیں، یہ بڑا ڈیفرنٹ فلڈ ہے. پاکستان میں ایسے فلڈ بہت کم آئے ہیں. 2011 میں ایک دفعہ سندھ میں بارشوں کی وجہ سے آیا تھا، یہ 2010 کے بعد کی بات ہے. یہ جو فلڈ ہے یہ صرف بارش کی وجہ سے ہوا ہے، دریا کی وجہ سے نہیں ہوا ہے. دریا میں پانی آیا ہے لیکن سیفلی گزر گیا ہے، لیکن جو بارش کی وجہ سے پانی کھڑا ہو گیا اس کے نکاسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور اتنا آسان بھی نہیں ہے اس کو پانی کو ڈرین آف کرنا. جب تک پانی ڈرین آف نہیں ہوگا ریہیبلیٹیشن نہیں ہو سکتی. تو یہ چیلنجز تو ہیں، لیکن جیسے چنائے صاحب نے فرمایا کہ اصل چیز یہ ہے کہ دس از دا ٹائم ٹو پلان تھنگز ان اے مینر، کہ یہ جو بھی ڈیزاسٹر تھا، ہر ڈیزاسٹر کے ساتھ ایک اکانومی اٹیچڈ ہوتی ہے، اور اللہ نے چاہا تو جو نقصان ہوا ہے وہ تو ہوا ہے، اس کا تو کوئی تلافی نہیں ہے. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا، لیکن کیا تو سب شروع سے شروع کرنا پڑے گا. جی وی ہیو ٹو پلان تھنگز ان اے مینر کہ یہ جو 25-30 بلین کی اپارچونٹی ہے، اور اللہ کرے کہ باقی دنیا اس کو سمجھے، کیونکہ اس ڈیزاسٹر میں جو سب سے اہم چیز ہے کہ یہ کلائمیٹ چینج ہماری وجہ سے ہے نہیں، ایگزیکٹلی یہ تو ڈیولپمنٹ کی وجہ سے ہمارے وجہ سے بھگت نہیں ہے. ہم رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے یہ ایسا ہے کہ یہ ریکرنگ ہوگا، کیونکہ کلائمیٹ چینج ریورٹ کرنا بہت مشکل کام ہے. تو اللہ نہ کرے کہ یہ پھر سے ہر 2 سال 4 سال کے بعد ایسی سچویشن آئے. تو اس سے پہلے کہ یہ آئے ہمارے پاس ایک ٹائم ونڈو ہے، اور اگر باقی دنیا ہمیں سپورٹ کرتی ہے، مجھے پورا یقین ہے کرے گی، تو اس کو بہت کوئکلی بٹ ان دا نیشنل انٹرسٹ اس کو کیا جائے. یہاں میں ایک چیز کی اور وضاحت کر دوں کہ ویسے تو پورے ملک میں ہی نقصان ہوا ہے، لیکن انفارچونیٹلی سندھ میں سب سے زیادہ ہوا ہے، اور دس از دا سینٹر آف ڈیزاسٹر. سندھ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تھرپارکر ڈسٹرکٹ ہے جس میں ریلیٹیولی کم نقصان ہوا ہے، باقی تو پورا سندھ از اننڈیٹڈ رائٹ ناؤ. تو ظاہر ہے کہ اس میں وفاقی حکومت بھی اور حکومت سندھ کی بھی بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ اس کو کوئکلی پلان کریں اور اس ڈیزاسٹر کو کسی اپارچونٹی میں کنورٹ کریں. اپرچونٹیز میں کنورٹ کرنا ہے، ساتھ ساتھ ریہیبلیٹیشن جو کہ کہتے ہیں نا کہ متاثرین ہیں ان کے وے آف انکمز بھی بند ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے بھی کوئی نیا کاروبار یا ان کی جو لائیولیہڈ تو آ جائے گا. لائیولیہڈ تو دیکھیے ایک ویسے تو ایگری بیسڈ اکانومی ہے، ظاہر ہے وہ لائف سٹاک ہے، یہ دونوں چیزیں اوپر وہاں کی اکانومی چلتی ہے، لیکن جب ری بلڈنگ کا فیز شروع ہوگا جو انشاءاللہ بہت جلد ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں اپارچونیٹیز بہت ملیں گی. آپ نے ایگرو بیسڈ کنٹری پاکستان کو کہا ہے اوبویسلی، بٹ ابھی ہماری فوڈ باسکٹ بہت زیادہ وی آر لیکنگ، جی انڈیڈ. اس کا بھی کوئی سر سولوشن ہوگا؟ پاکستان کو ایگرو بیسڈ اکانومی نہیں کہہ رہا، میں ان ریجنز کو کہہ رہا ہوں جو فلڈ افیکٹڈ ہے. وہ ظاہر ہے کہ ساری کی ساری پاکستان کی اکانومی بھی سر ایگرو بیسڈ کنٹری تھے ہم، اور ہمیشہ سے یہی ایک ہوتا تھا کہ وی آر ایگرو بیسڈ کنٹری. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر صاحب میری بات سے ایگری کریں گے کہ ہمیں ایک میس پلاننگ کی ضرورت ہے، ماسٹر پلاننگ سٹی کی بھی. کراچی شہر میں بڑا نقصان ہوا ہے، اور کراچی شہر میں جس طرح پانی جمع ہو جاتا ہے اس کی اب ایک پوری پکچر سامنے آ گئی ہے کہ کہاں کہاں ہم نے جو ہے وہ اپنا ڈرینیج سسٹم دینا ہے، کہاں کہاں پانی کو ڈائیورٹ کرنا ہے. یہ ایک بہت بڑا کام ہے. اور اسی طرح اندرون سندھ کے اندر جو ہماری کھڑی فصلیں تباہ ہوئی ہیں، وہاں بھی جو ہے وہ ہمیں فوڈ فار تھاٹ مل گیا کہ اب کس طریقے سے جو ہے وہ پانی کو، چاہے وہ بارش کا پانی ہو چاہے وہ سیلاب کا پانی ہو، کہاں ڈائیورٹ کرنا، کیسے کرنا ہے. کیونکہ اگر یہ کام ہم نے نہیں کیا اور یہ اگر بار بار ہوتا رہا، جیسے انہوں نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک فرمایا کہ یہ ابتدا ہے اور اب یہ کلائمیٹ چینج میں پاکستان وڈ بی دا ورسٹ سفرر ان دا ہول ریجن، تو پھر اس کو مینیج کرنے کے لیے ظاہر ہے ہمیں پلاننگ کرنی پڑے گی. اور اس پلاننگ کے لیے آج یہ جو جہاں جہاں پانی آیا ہے اس میں ہمارے جو پلانرز ہیں، ماسٹر پلانرز، ان کو بیٹھ کے جو ہے وہ سوچ بچار کرنی ہے کہ کہاں کہاں کیسے کیسے جو ہے وہ پانی کی نکاسی کی جائے ان دی ایونٹ آف اندر ایونٹ. نیکسٹ ایئر اگر پھر خدا نخواستہ آتا ہے تو کس طرح ہوگا؟ ابھی تو پانی ریسائڈ ہو رہا ہے، تھوڑا کم ہو گیا ہے بہت ساری جگہوں پہ، لیکن اگلے سال بھی ہم اس کی ایکسپیکٹیشن کر سکتے ہیں. اچھا، پھر دوسری سب سے بڑی بات جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی
کے پی کے میں پوری طریقے سے جو ہے وہ گلیشیئرز نہیں میلٹ ہوئے، اور وہ اگر میلٹ ہوتے ہیں اور ان کا پانی جو ہے وہ نیچے تک آتا ہے وہ تو again ایک problem پھر create اگین کرے اس گا۔ کو ہم کیسے فیس کریں گے، کیونکہ اس سال رپورٹڈلی برف باری بھی بہت زیادہ ہوئی ہے اگر میں غلط نہ ہوں تو، اور ان کا بھی ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ اس کے بعد وہ گلیشیئرز جو ہیں وہ پانی کی صورت میں میلٹ ہو کے جو ہے وہ نیچے آتے ہیں۔ تو جب وہ نیچے آئیں گے تو اس کے بعد ہم نے اس کا کیا انتظام کیا ہوا ہے، کے پی کے سے نکل کے پنجاب سے ہوتے ہوئے سرحد سندھ کی طرف جب وہ آتے ہیں تو ہمارے پاس کیا اس کا پری وارننگ کیا ہوگی، اس کو کس طریقے سے ڈائیورٹ اب کریں ہمیں گے، پہلے ہی یہ prepare ساری رہنا ہے۔ چیزیں جو ہے نا وہ اگر ہم نے پریپیئر نہیں کی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پھر مہینہ ڈیڑھ مہینے بعد ایک اور جو ہے وہ آفت کے لیے تیار ہو جائیں۔ چنائے صاحب، جب اسٹارٹ سے ہی ساری چیزیں بالکل بولتے ہیں نا بالکل شروع سے آ گئے ہم بالکل ٹپ پہ آ گئے ہیں واپس، اور دوبارہ اب ہر چیز جو ہے وہ بالکل نئے سرے سے جنریٹ کرنی ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ اس کو تھوڑی پلاننگ کر کے کر لی جائے، جس میں زونز، جس میں ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز اور ایریاز ڈیوائڈ کر کے۔ ایگزیکٹلی آپ کی بات بالکل یہی ہے اور اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم متواتر حکومت کو الزام دیتے رہیں گے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، غلط کام بہت سارے ہوئے ہیں پچھلی حکومتوں میں، لیکن اب جو کہ حکومت ہے تو اب جو ہے وہ ہم سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، حکومت کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے کہ یس اب سیاست سائڈ میں رکھ کے اب تھوڑا ریاست کے بارے میں سوچا بالکل، جائے، اور ریاست کو ہم ٹھیک کرنے کی بات کریں، کیونکہ یہ نیچرل کلیمٹی اور ڈیزاسٹر جو ہے جس کے بالکل چانسز ہیں کہ یہ دوبارہ بھی آتی رہے گی، اس سے نپٹنے کے لیے اگر ہم نے اپنا یہ کام نہیں کیا تو ہم ساری زندگی جو ہے وہ لوگوں سے بھیک مانگتے رہیں گے، ساری زندگی لوگوں سے امداد مانگتے رہیں گے، اور ہم ہماری جو ہمارا نچلا طبقہ ہے وہ قسمہ پرسی کی زندگی گزارتا رہے گا، اسپیشلی جو ہمارے رورل ایریاز ہیں۔ تو رورل ایریاز سے لے کر اربن ایریاز تک ایک بڑا ورک اپ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس ورک اپ پلان کے تحت جو ہے وہ جو بھی ہمارے امپیڈیمنٹس ہیں اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اس میں اگر تھوڑا سا اگر مجھے اجازت دیں تو میں ایڈ کروں۔ دیکھیے ایسا ہے کہ کوئی بھی حکومت کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ وہ کوئی ایسا کام کرے کہ جو پلاننگ کی کمی ہو۔ میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت جتنی بھی حکومتیں ہیں، پروونسز کی اور فیڈریشن کی، ان سب کی خواہش ہے کہ بہترین چیز ہو جائے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم سب ایک پیج پہ ہوں، ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی ہو، ایک دوسرے کو کمپیٹ کرنے کے وجہ آگمنٹ کریں۔ This is the time of augmentation. This is the time of synergy to work together. And I'm sure کہ اس موقع پر ہم سب کو مل بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں پلانرز کی کمی نہیں ہے اور ہیومن کیپٹل کی کمی نہیں ہے، تو پلاننگ کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اصل چیز ہے ایگزیکیوشن، کہ جب کوئی پلان بن جائے تو وہ ایز اٹ از ایگزیکیوٹ بھی ہو جائے۔ وہاں پہ کمزوریاں اور فقدان ہیں انفارچونیٹلی، تو اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے لوپ ہولز کو فل اپ کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی غلطیوں سے پاسٹ کی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے، انکیوبیشن کی اگین میں بات کرنا چاہوں گی۔ ہمارے پاس یوتھ، ہمارے پاس ایک ہم کہہ سکتے ہیں نا ینگسٹرز کی پاپولیشن 60% آف دی ہم کہہ سکتے ہیں ٹوٹل پاپولیشن ہے۔ سو مائی پوائنٹ از کہ اگر ان کو کام کے اوپر لگایا جائے، ان کو صحیح ٹریک پہ لگایا جائے، تو وہ کتنا امپورٹنٹ ثابت ہو سکتا ہے ہمارے لیے، ہمارے ملک کی اکانومی کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ میں صرف یونیورسٹیز کو بلیم نہیں کر رہی، آپ نے خود بولا تھا کہ انڈسٹریز اور یونیورسٹیز اکیڈمک تھوڑا سا گیپ دکھائی دیتا ہے، لیکن اگر تھوڑا سا ان کو یہ کلچر پروموٹ کرنا ہے کہ آپ کو میٹرک کے بعد ہی کچھ نہ کچھ کرنا ہے، جیسے ویسٹ میں بھی آپ جاتے ہیں تو آپ اپنی اسٹڈیز کے لیے خود جو ہے وہ ارن کرتے ہیں۔ دیکھیے ایسا ہے کہ پاکستان کی کتنی پاپولیشن ہے جو یونیورسٹیز میں ہے؟ 60% یوتھ کی جس کی آپ بات کریں گے، اس میں کتنے ہوں گے؟ 4-5%، میرا خیال یہ بھی زیادہ ہے، اس سے زیادہ لوگ نہیں ہیں یونیورسٹیز میں۔ تو ایکچولی تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس جسے ہم یوتھ بلج کہتے ہیں، اس کو پازیٹیولی کہاں یوٹیلائز کیا جائے، اور اس میں ظاہر ہے کہ ایک سب سے اہم چیز ووکیشنل ٹریننگ ہے۔ ہمارے پاس ووکیشنل ٹریننگ کے ادارے تو ہیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ اتنے مؤثر نہیں ہیں جتنا ہونا چاہیے، اور اصل کا معاملہ وہاں ہے کہ ہمیں مختلف ٹریڈز میں بچوں کو ارلی سٹیج پہ ٹریننگ کی ضرورت ہے، چاہے وہ بزنس ہو، چاہے وہ اکاؤنٹنسی ہو، چاہے وہ لیبر ہو، چاہے وہ پلمبنگ ہو، چاہے وہ ڈرائنگ ہو۔ اٹ از اے ہیوج کینوس آف ووکیشنل ٹریننگ جو آپ دنیا میں دیکھیں تو وہ موجود ہے۔ ہمارے ہاں سے جو ایکسپورٹ ہوتی ہے ہیومن ریسورس، وہ انسکلڈ لیبر زیادہ تر ایکسپورٹ ہوتی ہے۔ سر مائی پوائنٹ از، میں آپ سے پروگرام سے پہلے بھی یہ ڈسکشن کر رہی تھی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے پاس ووکیشنل سینٹر ہیں تو ان میں کیوں کام نہیں ہو رہا اور اس کا کیا سولوشن ہے؟ اور دوسرا یہ کہ ہماری بہت آسان ہے، پٹ دا رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب۔
اس میں انفارچونیٹلی کچھ شکل ایسی بدنما سی ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی ایفیشنسی کے مسائل ہیں. ریسورس کنسٹرینٹس تو اپنی جگہ ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ریسورس کنسٹرینٹس نہیں ہیں, لیکن اس میں نہ اکاؤنٹیبلٹی ہے نہ پرفارمنس ایویلویشن ہے. تو یہ سب چیزیں اگر جب تک سسٹم ان پلیس نہیں ہوگا, جب تک پھر اسی طرح سے کام ہوتا رہے گا. ایز اے نیشن وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ دس از دا ٹائم وچ از دا موسٹ ڈیفیکلٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف دس نیشن, اور اس کو اپارچونیٹی کو لے کے اور ہم اپنے ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کو بھی اسٹرینتھن کریں, صحیح لوگوں کو لائیں, صحیح ٹرین کریں, ان پہ انویسٹ کریں, تاکہ وہ آئندہ آنے والی نسل کو اس طرح سے ٹرین کر سکیں جس جو قوم کی ترقی کا باعث بنے. دنیا میں کوئی قوم, یہاں تک کہ کوئی خاندان ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے پاس گڈ کوالٹی ہیومن ریسورس نہ ہو. اب وہ تعلیم سے بھی آ سکتی ہے اور وہ اسکل سے بھی آ سکتی ہے. ان دونوں تینوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس کا ساری ذمہ داری یونیورسٹیز نہیں ہے. اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ میٹرک کے لیول سے آپ کو ووکیشنل ٹریننگ ایکسپوجر ہونا چاہیے. ہمیں اپنے نیبرنگ کنٹری سے سیکھنا چاہیے. پہلے تھیں یہ سب چیزیں موجود, اور آہستہ آہستہ یہ وین آف ہو گئی ہیں. دوبارہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. رائٹ, دوبارہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. چنائے صاحب, انٹرپرنورشپ کے کلچر کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہر گھر میں کچھ بچوں کا سپنا بھی ہوتا ہے, کچھ بچوں کے خواب بھی ہوتے ہیں کہ ہمیں بس باہر جانا ہے, باہر جا کے کیا کرنا ہے یہ نہیں پتا. دوسرا یہ کہ اگر تھوڑا سا ایک ایجڈ ہم بات کریں, ایک تو ایج ہے وہ ینگسٹر والی ایج, اور ایک ایج ہوتی ہے 30 اور 40 کی ایج. اس ایج میں جب لوگ آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں تو ان کا ایک کوئی بھی جاب ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں. دس از دا ریزن کہ یہاں کی اگر آپ اوورسیز امپلائرز دیکھیں تو وہاں پر جو سیلری یا پے اسکیل ہے وہ بہت کم ہے پاکستان کا ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. آپ بنگلہ دیش یا انڈیا کی بھی بات کریں ایون, تو ہمارے پاس ووکیشنل سینٹرز یا پھر کوئی ایسا ٹریننگ امیگریشن سینٹرز یا پھر ریکروٹمنٹ کے لیے پہلے ان کے پاس جو ایک پرائیورٹیز ہوتی ہیں یا کوئی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں کائنڈ آف NOC, ان کو نہ ایشو کی جائے جب تک وہ ایسے پریپیئر نہ ہو جائے. دیکھیں, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہماری اتنی بڑی یوتھ ہے اور ہمیں اس کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ بالکل ویری رائٹلی سیڈ کہ میٹریکولیشن یا اسکول کے دور سے ہی جو ہے وہ ان میں یہ ایک میں سمجھتا ہوں جذبہ پیدا کرنا ہے کہ اس کو کس طرح سے آگے لے کے بڑھنا ہے. میں اپنی نظر میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان ابھی بھی IT کے حوالے سے ایک بہت ہی را مارکیٹ ہے, اور ہمارے پاس اس میں لیپس اینڈ باؤنڈز جو ہیں وہ ہم کام کر سکتے ہیں. اب ایک نئی بات جو آ رہی ہے دنیا میں, میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا شاید اس طرف کنورٹ ہو رہی ہے, اور پاکستان کے پاس اپارچونیٹی یہ ہے کہ ہم Web 3 کی اب بات کر لیں اور ساتھ میں میٹاورس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے کی بات کر لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ وہ موقع ہے کہ جہاں ہم اپنی یوتھ کو, جس کو ہم کلیم کرتے ہیں کہ 60% کے اوپر ہماری یوتھ ہے پاکستان میں, اس کو اگر اس اینگل پہ لے کے چلے جائیں تو اگر انڈیا کی سلیکان ویلی جو ہے وہ بنگلور ہے, تو پاکستان کی سلیکان ویلی جو ہے وہ پورا پاکستان بن سکتی ہے, اور ہمارے پاس پورا بڑا میس جو ہے وہ IT لیول پہ کام ہو سکتا ہے. آج میں چونکہ 5-6 بورڈز پہ بیٹھتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ جو ٹرن اوور ہے وہ IT پروفیشنلز کا ہے, کہ IT پروفیشنلز ملتے نہیں ہیں, اور ہمیں اپنے IT پروفیشنلز تیار کرنے پڑیں گے کہ نہ صرف وہ ہمارے اپنی انڈسٹری کے اندر بلکہ باہر کی انڈسٹری کے لیے جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا ریسورس ہو جائیں گے. آج جب آپ نوکری بھی بات کرتے ہیں کہ جی نوکریاں نہیں ہیں, حکومت سرکار کہاں سے نوکری دیں, تو یہ ساری نوکریاں جو ہیں یہ آپ کی IT کی ٹریننگ جو ہے وہ اس کو پورا کر دے گی, کہ وہاں پہ جو بیسک سٹارٹ ہے اچھے IT پروفیشنلز کا وہ میں سمجھتا ہوں کہ لاکھ سے کم کہیں بھی نہیں ہے. اور جب ہم یہ نوکری کی بات کرتے ہیں, پروفیشنلز IT فری لانسرز کے اندر پر ایئر میسو گروتھ دیکھ رہے ہیں, بڑی وہ ضروری ہے. اب ہم جب یہ نوکریوں کی بات کرتے ہیں تو 30-40-50 ہزار کی باتیں کرتے ہیں اور اس میں لوگ خوش ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں یہ ایک پیراڈائم شفٹ لانا پڑے گا. ہمارے اسکولز, کالجز, ایون یونیورسٹیز میں جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا پڑے گا, اور IT پروفیشنلز جو ہیں وہ نیڈ آف دی آور ہیں. اب پوری دنیا میں ہر چیز جو ہے وہ IT پہ جا رہی ہے. آپ کی ایون ریسٹورنٹس میں بھی جو ہے لوگ کیش استعمال نہیں کر رہے, بلکہ آپ کے اس کے اوپر ایپ کے اوپر جو ہے وہیں اپنا پیمنٹ کرتے ہیں کارڈ سے, اور کھانا ان کی ٹیبل پہ آ جاتا ہے. ہم اس حد تک ہو گئے ہیں. ٹرین سٹیشنز کے اوپر آپ دیکھ لیں, ٹیوب سٹیشنز پہ آپ دیکھ لیں, آٹومیٹکلی بسوں میں فائدہ ہو دیکھ جائے لیں, گا. ہمارے پاس کہیں بھی کیش لیس اکانومی اور اوپر سے ڈاکیومنٹڈ. بالکل.
تو یہ جو ہے نا نیڈ آف دی آور ہے. اس نیڈ آف دی آور کو رسپونڈ کرنے کی ضرورت ظاہر ہے گورنمنٹ کی طرف سے انیشیٹو آنا چاہیے. آئی ٹی منسٹری کو جو ہے وہ اس میں بڑا فعال ہونا پڑے گا, اور ہم اب اس پہ بیک سٹیج نہیں لے سکتے, ہمیں اس پہ فرنٹ سٹیج لینا ہے, اور فرنٹ سٹیج پہ آ کے جو ہے وہ سب نے اپنا ایک ڈیو رول ادا کرنا ہے کہ ہماری آنے والی نیشن جو ہے وہ کہیں بھی جو ہے وہ اس نوکری کے چکر کی والی بات نہ کرے, انٹرپرینرز بنے, اور پوری دنیا میں جو ہے کا کام جو ہے یہاں پر بیٹھ کے, پاکستان میں بیٹھ کر ایز اے فری لینسر آپ کرتے رہیں. ظاہر ہے جب آپ کی ریشنل انکم بڑھتی ہے تو آپ کی اسپینڈنگز بھی بڑھتی ہیں, جب اسپینڈنگز بڑھتی ہے تو آٹومیٹکلی آپ کے پاس ایک انڈسٹری کا بھی بوسٹ آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اکنامیکلی جو ہے ہمارے پاس وائبل ہو جائیں گی اگر ہمارے پاس یہ آئی ٹی ایکسپورٹس جو ہیں پاکستان میں بیٹھ کر یہ مین پاور جو ہے وہ اپنے ریسورسز سے دے پائیں گے. ڈاکٹر صاحب اس میں تھوڑا سا میں اگر آپ اجازت دیں تو ایڈ کروں, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ بے تحاشا بہت بڑی تعداد میں انکنٹرولڈ فری لانسنگ ہو رہی ہے پاکستان ہو رہی ہے, اور لیکن اس کا کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ہے, اس کا کوئی ریگولیٹری فریم ورک بھی ایسا افیکٹو نہیں ہے. گورنمنٹس کا کام جو ہے وہ ایک ریگولیٹری فریم ورک بنانا ہے, اور ریگولیٹری فریم ورک کے تحت آپ کو لوگوں کو اس کے تابع کرنا ہے. ایک چیز تو یہ. دوسری چیز یہ کہ اگر ہم کوئی سگنیفیکنٹ چیز اچیو کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ صرف جب ہوگا کہ جب آپ کے پاس ایک کرٹیکل ماس ہوگا. یہ آرگینک گروتھ جو ہو رہی ہے نا, this organic growth is not helping really as much as it could otherwise if it is regulated and we have desired milestones کہ ہمیں اگلے 2 سال کے بعد یہاں جانا ہے, اور 5 سال کے بعد یہاں جانا ہے, اور 10 سال کے بعد یہاں جانا ہے, اور پھر کوئی ایک سسٹم ہو جو اس کو فاسٹر کرے, مانیٹر کرے, تاکہ ہم اس آرگینک گروتھ کے بجائے اس کو ایک اسٹرکچرڈ گروتھ میں. دیکھیے ورڈ انکیوبیشن لائے اسی لیے گیا ہے کہ وہ اس کو خودرو طور پہ نہیں گرو کرنے دینا ہے, اس کو باقاعدہ ایک انوائرمنٹ میں رکھ کے گرو کرنا سکھانا ہے تاکہ وہ بہتر ریزلٹس دے سکے. So we have to understand this thing. It's a very sensitive thing. We have to create the critical mass to bring in the change which this nation needs. اسٹارٹنگ آف دی کامنٹ آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا, وہ ہے ریگولیٹ کرنا ہے. فری لانسرز ہمارے پاس ہو رہے ہیں, اگر تھوڑا سا ٹیکسیشن سسٹم کے اوپر تھوڑا سا آپ کا کامنٹس چاہوں دونوں کے. دیکھیے میں ذاتی طور پہ تو ٹیکسیشن کو نہیں جانتا, میرا خیال ہے چنائے صاحب مجھ سے بہت نہیں, بہتر میں ریگولیٹ کرنے کی بات کر رہی ہوں ان کو. جب آپ ریگولیٹ کرنے کے لیے کسی بھی چیز کو, چلیں آپ ٹیکسیشن کو چھوڑیں, کسی بھی فیلڈ کے اندر آپ جب ریگولیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو وہ اپنے پرابلمس اپنا رونا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں ہے, ہمارے پاس یہ مسئلہ ہو گیا, ہم تو کر رہے تھے لیکن آپ نے ایسا کیا تو اس وجہ سے یہ ہو گیا. میں آپ کو بتاتا ہوں, روزی صاحب کا کہنا یہ تھا کہ یہ انڈاکومنٹڈ ہے, اور بیسیکلی یہ ڈاکومنٹڈ ہو جائے تو آٹومیٹکلی ریگولیٹ بھی ہو جائے. رائٹ. پاکستان میں آئی ٹی پہ ویسے ہی ٹیکس نہیں ہے, اور آئی ٹی کی انکم آپ کی جو ہے ریگولیٹ ہو کر پاکستان اگر آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے فارن ایکسچینج کو بھی ایک بہت بڑا بوسٹ ملے گا. میں اس زمرے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو فری لینسر کام پاکستان میں ہو رہا ہے اس میں بہت ساری انکم شاید پاکستان میں آتی بھی نہیں ہے, اور ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ کہ میں یہی پوچھنے والی تھی. تو ہم نے یہ نہیں, اچھا ہمیں یہ ایک میسج گورنمنٹ کی طرف سے جانا جائے کہ بھئی آپ تمام انکم پاکستان میں لے کر آئیں, یہاں آ کر ڈالر اکاؤنٹ میں رکھیں, اس کو جتنا چاہے رکھیں تاکہ آپ کے اس میں بھی رہے, اور پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جائیں, اس میں ایک فگر آنا شروع ہو جائے. نمبر 1. نمبر 2, اس میں پھر ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے سٹینڈ جانا چاہیے کہ اس قسم کی تمام انکمز جو ہیں جو آئی ٹی بیس اسٹرکچر پر آپ کو وہاں سے ریمونریشن کی صورت میں ملتی ہے وہ ٹیکس فری کل بھی ہیں, آج بھی ہیں, اور کل بھی رہیں گی. تو یہ ایشورنسز جو ہیں وہ پاکستان کی نہ صرف ایکسپورٹس کو بوسٹ کر دیں گی, جو پیسے آپ وہاں ریٹین کروا لیتے ہیں وہ پاکستان آنا شروع ہو جائیں گے, اور ایک بڑا پیراڈائم شفٹ آ جائے گا کہ آپ کو ایک کریڈٹ ملنا شروع ہو جائے گا کہ یس وی ہیو دوز پروفیشنلز ہو آر ورکنگ ایز این آؤٹ سورس فار فارن فرمز, اور اس میں جو ہے وہ اتنا ریمونریشن پاکستان میں آ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں بالکل سوچ سمجھ کے لانی چاہیے. کسی نہ کسی طریقے سے جو ڈالر ہے وہ ہمارے کنٹری میں آنا چاہیے تاکہ ہمارا جو ایک روپی ہے وہ اس کی ویلیوشن اسٹرانگ ہو سکے. میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جانے سے پہلے آپ سے ویلیوشن کے بارے میں ہی پوچھنا چاہوں گی کہ پلیز چنائے صاحب یہ بتائیے کہ روپی کس ڈگر کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے, کس ٹریک پر ہے؟ دیکھیں میں بڑا ہوپ فل تھا, آپ کو یاد ہے لاسٹ پروگرام میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم 200 کے اندر آنے کی باتیں کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی 2 بڑے ایشوز ہو گئے ہمارے پاس. ایک تو یہ فلڈ کی وجہ سے جو ہے وہ بہت جھٹکا لگا, دوسرا جو ہے وہ آئی ایم ایف سے ٹرانچ تو ضرور آ گئی, لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ جو دوسری سبسڈری ٹرانچ آنی تھی دوست ممالک سے وہ ابھی تک کنفرمیشن سٹیج پہ نہیں آئیں گی.
تیسرا ظاہر ہے پاکستان میں یہ سارے جو نقصانات ہوئے ہیں اس میں امپورٹس جو ہیں وہ پھر بڑھنا شروع ہو گئی ہیں، اور امپورٹس بڑھنے کی ایک وجہ تو یہ تھا کہ ہم نے پہلے ایل سیز نہیں کھولی تھی، اور اس کے بعد ایل سی اب جو ہے وہ کھل رہی ہیں، امپورٹرز کے لیے تو بند کر دی ہیں ایل سیز، نہیں انہوں نے پھر کھول دی ہیں، لیکن کل تو فائنانس منسٹر صاحب نے بتایا، مفتاح اسماعیل صاحب نے، کہ امپورٹرز کے لیے بین کر رہے ہیں، وتھ سرٹن کنڈیشنز ہیں، انہوں نے کہا امپورٹر کے لیے بینڈ ہے لیکن انڈسٹری والے کے لیے جو ہے وہ آن ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہمیں دیکھنی ہیں. اس میں ظاہر ہے ڈالر کی ایک بڑی کھپت مارکیٹ میں ہے. پھر ایک اور فیئر یہ ہے کہ جی شاید خدا نہ خواستہ دوبارہ ہم دیوالیہ نہ ہو جائیں، یہ نہ ہو جائیں، ڈالر کی ہولڈنگ جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو گئی. جہاں ہم 210.5 کے رینج میں آ گئے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ 200 کے اندر چلا جائے گا، وہاں ہم دوبارہ 230-35 کی ہم باتیں کر رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر میں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ لوگوں کو، ایک تو لوگوں کو گورنمنٹ پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے، اور پھر گورنمنٹ کو ایک کانفیڈنس لیول دلانا چاہیے کہ جی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں، اور پاکستان کی اکنامی کہیں جا نہیں رہی. پاکستان کی اکنامی جو ہے وہ صحیح ڈگر پہ چلے گی، اور انشاءاللہ جو ہے وہ پاکستان کو اس بحران سے نکالیں گے. سو وی ہیو ٹو بی پیشنٹ ناؤ، تھوڑا سا Obviously انتظار کریں. میں سمجھتا ہوں کہ انتظار کر لیں، ڈالر اپنی دوبارہ نارمل اس پہ آ جائے گا. ہماری جو بھی اسٹریٹجیز ہیں گورنمنٹ کی وہ زیادہ مؤثر طریقے سے پبلک کے پاس واضح ہونی چاہیے، اور پبلک کو ایک ٹرسٹ لیول اور کانفیڈنس لیول جو ہے وہ دلوانے کی ضرورت ہے. رائٹ، چلیں جی نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. کموڈٹی اپڈیٹس آج کی مارکیٹ میں دیکھتے چلتے ہیں. گولڈ کے پر تولہ پرائز 1,45,045 روپیز، گولڈ پر 10 گرام 1,24,485 روپیز. آپ دیکھ رہے ہیں گولڈ پرائسز اب اگین مارکیٹ کے اندر اپ سائڈ جاتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے. انٹرنیشنل گولڈ ریٹ پر $1,728، آئل WTI پر بیرل 87.56، آئل برنٹ کروڈ پر بیرل 93.81. یہاں پہ آئل پرائسز بھی انٹرنیشنلی اپ سائڈ پہ آج ہمیں مارکیٹ کے اندر دکھائی دے رہے ہیں. جتنے آئل پرائسز کم ہوتے ہیں عرب لائٹ پاکستان یوز کرتا ہے، جتنے کم ہوتے ہیں اتنا زیادہ بلیسنگ پاکستان کے لیے ہوتا ہے، جتنے زیادہ ہوتے ہیں وہ امپورٹ بل کے اوپر ایک ویٹیج کریٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. چنوائے صاحب بھی موجود ہیں اور ڈاکٹر لودھی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزید گفتگو کو جاری رکھیں گے. ڈاکٹر صاحب، انٹرنیشنلی بھی ایک میسو چینج آتے ہوئے دکھائی دیا ہے. بات کی جائے اگر گلوبل وارمنگ کی تو یہ بھی دنیا میں آئی ہے. دوسرا یہ کہ اگر انفلیشن کی بات کی جائے تو وہ بھی ابھی دکھائی دے رہی ہے ہائر سائڈ پہ، اور ساتھ ساتھ اگر چینجز انٹرنیشنلی تھوڑا سا جیو پولیٹیکل سچویشن میں دیکھے جائیں تو وہ بھی کافی دیکھے جا رہے ہیں. سو ڈو کامنٹ آن دیٹ. اور دوسرا یہ کہ پاکستان کی جو ایک امپیکٹ ہے اس سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے. دیکھیے یہ تو میرا ایریا نہیں ہے، ویسے تو پاکستان میں ہر آدمی ہر چیز کا ایکسپرٹ ہے، تو میں تھوڑا بہت اپنی رائے کا اظہار کر دیتا ہوں، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے وہ کتنی مناسب ہے کتنی نہیں ہے. لیکن اگر آپ گلوبلی دیکھیں تو مجھے تو کوئی سچویشن بہت اچھی نظر نہیں آتی ہے. یہ جو رشیا یوکرین وار ہے، دس کین ٹیک اے ٹرن اینی ٹائم، اور اس کا انفارچونیٹلی امپیکٹ یورپ پہ تو نظر آنا شروع ہو گیا، اور وہاں پہ جو انرجی پرائسز ہیں دے آر گوئنگ اپ. یورپ پرابیبلی ول انڈرگو ریسیشن، گیس کی شارٹیج ہو رہی ہے. آئی ڈونٹ نو واٹ امپیکٹ ول اٹ ہیو آن اس، لیکن دیر ول بی اے ڈیفینیٹ امپیکٹ. اور اللہ کرے کہ پوری دنیا کے لیے بہتر ہی ہو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اور یہ ہمارے جو ڈسپیوٹس ہیں چھوٹے بڑے اس کو ریزالو ہو جائے تاکہ وی پیسفلی لیو ان دس ورلڈ. رائٹ، چنائے صاحب میں بھی چاہوں گی کہ آپ اس پہ بھی کامنٹ کریں پلیز. دیکھیں بات بالکل ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ گلوبل ریسیشن ہے، یوکرین کی وار ابھی تک چل رہی ہے، اور سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ یورپ اس سے متاثر ہو رہا ہے. اور ایون اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہو، وہاں پر جو رات کو اندھیرا ہو جائے، رات کی ساری ایکٹیویٹیز وہ بند کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. دوسری امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ جب ہم اپنی انفلیشن کی بات کرتے ہیں کہ 41% ہو گیا، 47% ہو گیا، تو میں آپ کو یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، میں ابھی باہر تھا اور وہاں سے واپس آ رہا ہوں، اور وہاں پر جو انفلیشن ہے وہ پاکستان سے کئی گنا زیادہ ہے. یعنی لیٹ سے 1 روپے کی چیز وہاں 3 روپے کی اب ہو گئی ہے، 4 روپے کی ہو گئی ہے، اور اس حد تک انفلیشن بڑھ رہا ہے کہ لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں. ہمارے پاس بات یہ ہے کہ آٹومیٹک ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے. وہاں پر باہر یہ ہو جاتا ہے کہ آٹومیٹک ایڈجسٹمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے آ جاتا ہے، سبسڈیز آ جاتی ہیں، سیلریز کے ساتھ جو ہے وہ ایکسٹرا بینیفٹس مل جاتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، اور وہ اس انفلیشن کو جو ہے وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے چیزیں آ جاتی ہیں.
انفارچونیٹلی ہمارے پاس یہ کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اب گورنمنٹ کو اس کے لیے بھی سٹیپس لینے پڑیں گے. لیکن ہماری یہ ایک بات ماننی پڑے گی کہ 1 روپے کی چیز 3 روپے یا 4 روپے کی نہیں ہوئی. وہاں پر یہ میں کنزیومر آئٹمس کی بات کر رہا ہوں، جس میں کھانا پینا اور یہ ساری چیزیں شامل ہیں. اور اگر آپ فیول دیکھیں تو ہمارا فیول جو ہے وہ ان سے اب آج بھی سستا ہے. انفیکٹ آپ اگر بات کر لیں یو کے کی، تو یو کے میں ہم سے ڈبل پرائس ہے. ہم 250 روپے کے قریب کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ ہمارا پر لیٹر فیول آتا ہے، تو وہاں پاکستانی روپے کے حساب سے 500 روپے پر لیٹر فیول آ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک آئی اوپنر ہے ہمارے لیے کہ ہم نے 2 چیزوں پہ توجہ دینی ہے. ایک تو ہمارا جو ڈی ویلیوشن ہے، جس میں ہمارا روپی جو ہے وہ خطرناک حد تک 250 روپے کے اوپر تک چلا گیا، اس کو ہم کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا، جہاں انفلیشن ہوتی ہے وہاں گورنمنٹ کی طرف سے اسپیشلی نچلے طبقے کے لیے جو ہے وہ کوئی سبسڈیز آنی چاہیے، تاکہ وہ اس انفلیشنری میجرز کا مقابلہ کر سکے اور اس کو کاؤنٹر کر سکے. اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں سوسائٹی میں سروائیول نہیں ہے. اور یہ جو اتنا سارا بلو اپ ہو رہا ہے کہ جی مہنگائی ہے، گورنمنٹ ناکام ہو گئی ہے، یا حکومت نے صحیح سٹیپس نہیں لیے، یہ ظاہر ہے گورنمنٹ کے لیے ایک برا نام آ جاتا ہے. اور اس نام کو صحیح کرنے کے لیے گورنمنٹ کو یہ پرو ایکٹیو میجرز اور سٹیپس لینے کی ضرورت ہے. رائٹ. آپ نے پھر وہ تھوڑا سا پولیٹیکل ڈیبیٹ ہو جائے گی، لیکن یہ تو کرٹکس ہے اور یہ کرٹکس چلتا ہے، اور آج کل کچھ زیادہ ہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو بھی اچھا کام کر رہا ہو سب سے پہلے اس کے اوپر کرٹکس ہی کیا جاتا ہے. سو یہ تو ہے ڈیفینیٹلی، لیکن بالکل ہے. اور یہ دس از واٹ دا گورنمنٹ آر فار. گورنمنٹس کو جو ہے وہ یہ ساری چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں اور اس کا جواب بھی دینا پڑتا ہے اور اس کا ایک جسٹیفیکیشن بھی دینا پڑتا ہے. بغیر جسٹیفیکیشن کے یا بغیر جواز دیے اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ گورنمنٹ کچھ نہیں کرے گی، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر گورنمنٹ کا فیلئر ہو جائے گا. رائٹ. چلیں میں ڈاکٹر صاحب سے کامنٹ لے لوں، پھر چناز صاحب سے لاسٹ میں کامنٹ لوں گی. ڈاکٹر صاحب پلیز مجھے یہ بتائیے کہ اب ایک سجیسٹیو میجرز دے گا کہ جو ریکوائرمنٹ ہے ہماری یوتھ کو کس ٹرن کی طرف کرنے کی ضرورت ہے. آئی مین کہ اگر ہم دیکھیں ابھی جو ہوا سو ہوا، اور لیٹ دا پاسٹ ان دا پاسٹ. اب جو غلطیاں تھیں، جو چیزیں تھیں، وہ ہم نے چھوڑ دی ہیں. اب آگے بڑھنا ہے. تو آگے بڑھنے کے لیے یوتھ کو، جیسے کہ آپ نے کہا کہ انکیوبیشن یونیورسٹی لیول پر ہو رہے ہیں، چیزیں ہیں وہ آگے صحیح ہو رہی ہیں. آئی ٹی جس میں ایک مین ڈائریکشن کریٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے، آئی ٹی پارکس، یہاں ہمارے پاس ای پی زیز، ایس سی زیز، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سولوشنز ہیں اور انہی کی طرف لے کے جانا چاہیے، یا another you have anything؟ دیکھیے، جو اصل چیز ہے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، وہ ہے گڈ کوالٹی ہیومن ریسورس. اور میں کیونکہ میرا ساری زندگی تعلیم سے وابستہ رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آگے جانے کی ایک دن میں اوور نائٹ میں کوئی ترقی نہیں کریں گے ہم. دیر از نو شارٹ کٹ ٹو بیکم اکانومی. اسٹوڈنٹس کو بھی سننے کی ضرورت ہے. سکسیس کے لیے یو ہیو ٹو ورک ہارڈ، اینڈ یو ہیو ٹو ورک ہارڈ فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم. اور اس میں صرف ایک ہی راستہ ہے، اینڈ دیٹ از ٹریننگ اینڈ ٹریننگ اینڈ ٹریننگ اینڈ گڈ کوالٹی ٹریننگ. دا ٹریننگ مسٹ نیور اینڈ. اب کوئی آپ دیکھ لیجئے جہاں افیکٹو ٹریننگ ہو، چاہے وہ تھرو فارمل ایجوکیشن ہو یا تھرو انفارمل ایجوکیشن ہو، جس کی آپ بات کر رہی ہیں، انٹرپرینورشپ اور بزنس انکیوبیشن اور ٹیکنالوجی پارک اور ایکسپوجر ٹو دا پریکٹسز آف دا ورلڈ، یہ سب گورنمنٹس کے فوکس ہونے چاہیے. اور گورنمنٹ کو ایک نہ صرف اس ایک سالوں میں بلکہ سکسیسو ایئرس میں کنٹینوسلی ریسورسز انجیکٹ کریں، تاکہ گڈ کوالٹی ہیومن ریسورس تاکہ وہ ایکسیلریٹر بھی بن کے سامنے جی آئیں. تب دیکھیے جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، ان کی اہمیت کو کوئی نہیں ڈینائی کر سکتا. جو ایکسپورٹس ہیں ان کو کوئی نہیں ڈینائی کر سکتا. لیکن اس سب کے اوپر انسان ہے. اگر انسان اس کرنے کے اہل نہیں ہوگا، اور چنائے صاحب کیونکہ ظاہر اسٹاک ایکسچینج سے اور ایکسپورٹ اور امپورٹ سے واقف ہیں، آپ دیکھ لیجئے ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں مارے اسی لیے جاتے ہیں کہ ہم سسٹینیبل کوالٹی گڈ کوالٹی پروڈکٹس نہیں بیچ سکتے ہیں. ہمارے پاس پروڈکشن کاسٹ ٹریمنڈس ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز بیکاز وی ڈونٹ ہیو دیٹ گڈ کوالٹی ہیومن ریسورس. ہمیں ایک کام کرنے سے پہلے ہیوج کیپٹل انویسٹمنٹ کرنا پڑتا ہے تھرو امپورٹ، تاکہ مشینری اکوپمنٹ لائیں اور اس کے بعد کچھ بنانا شروع کریں. ایون ہمارے پاس را مٹیریل بھی نہیں موجود ہوتا، پھر بہت سارے تو چیلنجز ہیں. ایکچولی کیا ہے کہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس کے لیے جو لیس کیپٹل انٹینسو ہے، جیسے کہ آئی ٹی ہے. آئی ٹی میں کوئی بہت کیپٹل انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں. آپ کو ایک اچھا کمپیوٹر ول ورک فار یو. اور ایک اچھی انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی چاہے پاکستان میں انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی بری نہیں ہے. تو ایکچولی تو وی ہیو ٹو ڈیزائن پروگرامس فار ٹریننگ آف ہیومن کیپٹل ان اے فوکس ڈائریکشن وچ ول برنگ ان دا چینج ان دس کنٹری. باقی آپ اکنامک زون ضرور بنائیے، آپ ٹیکنالوجی پارک ضرور بنائیے، جی سارے سب چیزیں بنائیے، بٹ لیکن ابو آل اٹس دا پیپل.
if you have good quality people, they will run it in a more efficient manner. मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि चाइना है दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के हिसाब से बड़ा मुल्क है. सिंगापुर ले लें, it's one of the smallest country in the world population, and Singapore doesn't produce anything at all. Yet both the countries have one thing in common, which is the strong economies. And the reason of having strong economies is good quality human resource. आप कहीं अपने इर्द गिर्द देख लीजिए कि जिन मुल्कों में गुड क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स है उन मुल्कों ने भी तरक्की की है और उन मुल्कों ने बाकी मुल्कों को भी मदद की है. हम हमारे यहाँ से क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स, देखिए वो क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स जो कि अपना काम कम से कम वक्त में डिजायर्ड क्वालिटी की को प्रोड्यूस कर सके. अगर मुझे खत लिखना है और मुझे खत लिखने में 3 दिन लग जाते हैं और फिर मैं 3 लोगों से उसको करेक्ट कराता हूँ, तो दैट्स हाई लेवल ऑफ इनएफिशिएंसी. अगर मुझे खत लिखना है और मैं 5 मिनट में वही खत लिख लेता हूँ, तो उसके बाद बाकी टाइम में मैं बहुत कुछ और काम कर सकूंगा. तो द एबिलिटी टू डिलीवर इज द गुड क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स. पॉइंट टेकन एंड वेल डिफाइंड. चुनाव साहब प्लीज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगी. क्या चल रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर? एक रेंज बाउंड सिचुएशन और काफ़ी अरसे से यही हम कह सकते हैं कि इंडेक्स ने ये नॉर्म सेट कर लिया है कि रेंज बाउंड रहेगा, फ्लैट रहेगी. क्यों ऐसा हो रहा है सर? देखिए अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक्टिविटी जो है वो बड़ी लो आपको नज़र आ रही है, बड़ा लो ट्रेडिंग वॉल्यूम नज़र आ रहा है. 2 इसके बड़े बड़े फैक्टर्स हैं और हम हमेशा इस बात पे कहते हैं कि जहाँ 15-16% आप ट्रेजरी बिल का रेट देंगे, 15-16% बैंक आपको 3 महीने के उस पर भी दे देंगे, 17% शायद 1 साल पे दे देंगे, वहाँ मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं स्टॉक एक्सचेंज में एक रिस्की बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करूँगा जहाँ मुझे डिविडेंड भी कंपनीज़ नहीं देती. हालांकि कंपनीज़ ने पिछले 3-4 साल में इमेंस प्रॉफिट कमाए हैं, ह्यूज वॉल्यूम, ह्यूज उनके जो है टर्नओवर्स हुए हैं और अनप्रेसिडेंटेड प्रॉफिट रियलाइजेशन इनको आया है. और उसके बावजूद भी HCCP को हमने हमेशा कहा है कि जी पहले गवर्नमेंट ने ये काम किया था जिसमें उन्होंने ये अलाउ कर दिया था, एक मिनिमम वो दे दिया था कि 40% ऑफ योर अर्निंग्स जो है वो डिविडेंड की सूरत में आप बांटें एक थ्रेश होल्ड के साथ जी. लेकिन फिर जो है वो उस डिसीजन को टर्न अराउंड कर दिया गया और उसके टर्न अराउंड करने के बाद जो है वो उन्होंने कंपनीज़ को बाउंड नहीं किया और कंपनीज़ ने इस नाम पे कि जी हमें फर्दर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है, हम डिविडेंड को रिटेन कर रहे हैं. देखिए लोग जो इन्वेस्ट करते हैं वो इसलिए आते हैं कि यस उनको डिविडेंड भी मिले, एक परमानेंट इनकम भी मिल जाए, नंबर 1. दूसरा इनकी जो वैल्यूएशन है स्टॉक की वो बढ़ती जाए एग्जैक्टली और तीसरा कैश फ्लो पोजीशन उनकी बेहतर होती जाए इन दोनों इक़दाम से. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उस पर नहीं गए तो जाहिर है ये आज ये क्या है HPL का जो TTF है वो यही है कि जी जो ट्रेजरी बिल में इन्वेस्टमेंट्स होगी उसका इन्होंने एक इंडेक्स क्रिएट कर दिया, अपना फंड क्रिएट कर दिया और उसमें ये कि गारंटीड जो है, गारंटीड तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट नज़र आ रहा है कि इस वक्त अगर 14-15% ट्रेजरी बिल का रेट चल रहा है तो एटलीस्ट 12-13% तो उनको मिलेगा. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं समझता हूँ कि हमें ये देखने की ज़रूरत है कि मैं इस फंड को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा कि हाँ एक ऑप्शन मिल गया लोगों को, लेकिन फिर जो कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं उनके मुकाबले में लोग कहेंगे कि ये सेफ इन्वेस्टमेंट है, यहाँ चले जाओ. तो स्टॉक मार्केट की तरक्की जब तक नहीं हो सकती, दिस इज द रीजन आज हमने पहले ही दिन उसे वॉल्यूम लीडर में भी देख लिया है. जाहिर है लोगों ने कहा कि जी इसी को ले लें, अभी फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट यही करते हैं, फिर हम दूसरी चीज़ों में जाएंगे. लोगों को पता है कि जी मैक्सिमम ये जो जाएगा ये अपना जो भी ट्रेजरी बिल का रेट है -1% हमें इसका रिटर्न मिलेगा, ऑब्वियसली लेस टैक्सेशन के साथ. लेकिन बाकी डिविडेंड्स, बाकी जो अपना अंडरटेकिंग्स हैं उनके अंदर कोई डिविडेंड नहीं मिल रहा है तो बड़ा कम मिल रहा है, उनकी वैल्यू नहीं बढ़ रही. तो ये हमें स्टॉक मार्केट को भी जो है वो इस एंगल से देखना है कि हमारा जो डिस्काउंट रेट है वो जब तक कम नहीं होगा स्टॉक मार्केट की वाइब्रेंसी बहुत ज़्यादा आप नहीं देख पाएंगे. राइट, वेल थैंक यू सो मच. अहमद चुनार साहब हमारे साथ मौजूद है. डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए. आज के दिन हमने डिस्कशन की जिसके अंदर एंटरप्रेन्योर कल्चर को प्रमोट करना, इंक्यूबेशन, एक्सेलरेशन और साथ साथ हम कह सकते हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल है यानी मौशी सूरत हाल है वो कितनी ज़्यादा पाकिस्तान की अभी हम कह सकते हैं क्रिटिकल दिखाई दे रही है और उससे कोशिशें डेली बेसिस पे की जा रही हैं कि इससे कैसे भी करके बाहर आया जा सके. दैट्स इट. हमें भी पेशेंस रखना है और हमें भी दुआएं करनी है कि पाकिस्तान के लिए जो भी हो लेकिन आने वाले दिन सबसे बेहतर हो. इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.